अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 अगस्त 2020 है और आज दिन है पीर का। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला में भारतीय फौज पर बड़ा हमला किया गया है मुजाहिदीन की जानिब से, जिसमें 6 भारतीय फौजियों के मुर्दार होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 8 से ज़ायद भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। मुसलसल मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर हमले हो रहे हैं। भारतीय फौजियों के ताबूत रोजाना की बुनियाद पर भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन भारत का गद्दार झूठा बदयानत मीडिया हकायक नहीं बता रहा है। और मोदी के आने के बाद गुज़श्ता 6-7 सालों के दौरान इतने भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर में मारे गए हैं कि इससे पहले भारतीय फौज इतनी मकबूजा कश्मीर के अंदर हलाक नहीं हुई थी। यही वजह है नाज़रीन किराम, मुजाहिदीन ने ग़ज़वा हिंद मकबूजा कश्मीर के अंदर शुरू कर दिए है और अब दूसरा साल शुरू हो चुका है मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के काले कवानीन का। लेकिन कश्मीरी अज़म किए हुए हैं कि जल्द उनको इंशाअल्लाह आज़ादी मिलेगी और चीन और भारत भी मकबूजा कश्मीर के अंदर अपना प्लान 2 शुरू करने वाले हैं, जिससे भारतीय फौज पर आने वाले दिनों में मजीद हमले भी होंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर से खबर सामने आ रही है कि गौ माता के नाम पर एक कश्मीरी मुसलमान पर कश्मीर के अंदर हिंदुओं ने तशद्दुद भी किया है, जबकि भारत के गुस्ताख शायर के खिलाफ कश्मीर भर के अंदर बड़ा मुजाहरा किया गया है। इससे पहले नाज़रीन किराम, हमने आपको बताया था कि बंगलोर के अंदर भी इसी तरह का वाक़या हुआ है कि जानबूझकर बीजेपी RSS के गुंडे मुसलमानों की नस्लकुशी के लिए शायर इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों को इश्तियाल दिलाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का कत्ले आम किया जाए। यही वजह है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा और मोदी दहशतगर्द हुकूमत की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। इससे पहले 5 से 6 के करीब मुसलमान भारतीय वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर कुर्बान भी हो चुके हैं, जबकि हजारों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, रात के तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो काबुल इंतजामिया है उसकी 10 से ज़ायद चेक पोस्टें फतह करने का दावा किया गया है, जबकि तालिबान के हमलों के अंदर तकरीबन 17 से ज़ायद अहलकार भी मारे गए हैं और 40 से ज़ायद अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान के ज़राए के मुताबिक उनकी कार्रवाइयाँ इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि काबुल इंतजामिया जानबूझकर इंटर-अफ़गान मुज़ाकरात में ताख़ीर कर रही है और उनके कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा है। इससे पहले नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आती रही हैं कि तालिबान के बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनको रिहा किया गया है, लेकिन उन्हें काबुल इंतजामिया ब्लैक वाटर शहीद भी कर रही है। जबकि एक खबर अफगानिस्तान से ये भी सामने आ रही है कि काबुल हुकूमत पर बैरूनी ममालिक का प्रेशर बढ़ा है, बिलखुसूस फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का और दीगर यूरोपीय ममालिक का, कि तालिबान के कैदियों को रिहा ना किया जाए क्योंकि उन्होंने उनके फौजियों पर हमले किए थे। इसलिए अब अशरफ गनी की हुकूमत एक मरतबा फिर ग्रैंड जरगे की जो तौसीक है उसके बावजूद भी तालिबान कैदियों की रिहाई में ताख़ीर कर रही है। तालिबान के ज़राए के मुताबिक अगर यह मामला इसी तरह से रहा तो तालिबान फिर कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ करेंगे और ज़्यादा काबुल इंतजामिया के फौजियों को मारेंगे। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके मातहत इलाकों में निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया गया है, जिसमें तकरीबन 5 से ज़ायद निहत्ते शहरी शहीद भी हुए हैं। जबकि काबुल इंतजामिया के ज़राए के मुताबिक उन्होंने भी तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर तकरीबन तालिबान के 10 से ज़ायद अहलकारों को मार डाला है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब के हवाले से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने दौरा सऊदी अरब किया है, जहां पर बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, मजबूत करने पर गुफ्तगू हुई है। इससे पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया था कि सऊदी अरब सुस्ती कर रहा है, OIC को मुतहर्रिक नहीं कर रहा, OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास सऊदी अरब नहीं बुला रहा। अगर सऊदी अरब इसी तरह से ताख़ीर करता रहा तो पाकिस्तान भी मुतबादिल रास्ता अपनाने पर गौर शुरू कर देगा, जिस पर कहा जाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, तनाव आ गया था। लेकिन नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का इन्हिसार सऊदी अरब पर नहीं है
اور لیکن سعودی عرب کا انحصار پاکستان پر ضرور ہے۔ پاکستان کی فوجیں تبوک کے اندر، ریاض کے اندر اور دیگر مختلف سعودی عرب کے سرحدی علاقوں میں موجود ہیں جو وہاں پر ٹریننگ دیتی ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ بھی ہے دفاعی نوعیت کا۔ لیکن کچھ دشمن عناصر ہیں جو پاک سعودی تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان نے سعودی عرب کو یقین دلایا ہے اور سعودی عرب کو باور کرایا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے تعلقات سے سعودی عرب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور نوعیت کے ہیں جبکہ پاک ترک تعلقات اور نوعیت کے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عرب ممالک اس وقت اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور رابطے بھی کر رہے ہیں، جبکہ ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بھی سعودی عرب، متحدہ امارات اور دیگر ممالک پریشان ہیں۔ لیکن پاکستان اسلامی دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ کے اندر قیام امن کے لیے مرکزی رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف بھی اس وقت سعودی عرب کے اندر سعودی اتحاد کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ کہنا کہ بھارت کی وجہ سے سعودی عرب پاکستان سے تعلقات خراب کر رہا ہے، بھارت کا اثر و رسوخ سعودی عرب کے ساتھ زیادہ بڑھ رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مستحکم ہیں اور مستحکم رہیں گے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ پاکستان جو آپس کے ممالک ہیں، مسلمان ممالک، ان کے درمیان لڑائی ہونے سے ان کو روکتا رہے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ پاکستان کے سابق مجاہد جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، چونکہ آج 17 اگست ہے، 1988 کو 17 اگست کے دن جنرل ضیاء الحق کے جہاز کو تباہ کروا دیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کی سازش کے ذریعے سے، اور آج جنرل ضیاء الحق کی پاکستان کے اندر 32ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں جنرل ضیاء الحق کا نام ایک روشن مثال کے طور پر رکھا جاتا ہے، اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو پاکستان میں اس لیے بھی مقبولیت حاصل رہی کیونکہ انہوں نے پاکستان میں اسلامائزیشن اور اسلامی قوانین کو عملی طور پر رائج کرنے میں کردار ادا کیا، اور سب سے بڑھ کر سوویت یونین سرخ ریچھ کو پاکستان پر حملہ آور ہونے سے روکا، اور افغان جہاد کے اندر جنرل ضیاء الحق نے مرکزی رول پلے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج پاکستان کے مسلمان جنرل ضیاء الحق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے اسلام پسند ہونے کی وجہ سے، ان کے افغان جہاد کے اندر بڑے کردار ادا کرنے کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر 1984 کا صدارتی آرڈیننس جاری کیا تھا، جس کے بعد قادیانیوں کو نہ صرف اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کہنے سے روکا گیا، کلمہ لکھنے سے روکا گیا، اور بہت سی ایسی پابندیاں قادیانیوں پر عائد کی گئیں کہ وہ دھوکہ دہی سے مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکیں، دھوکہ نہ دے سکیں اور انہیں قادیانی نہ بنا سکیں۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حکمران بھی جنرل ضیاء الحق کی طرح پاکستان کو عملاً ریاست مدینہ کے طرز پر ڈھالیں، اور پاکستان کے اندر جو ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سازشیں کرتے ہیں سازشی عناصر، یہ بیرونی دنیا کے لوگ، ان کے خلاف بڑا ایکشن لیا جائے۔ ان دنوں پاکستان کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی عوام متحد ہے کہ کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر مودی دہشت گرد کی جماعت بی جے پی کے رہنماؤں نے مسلمان لڑکیوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ علی گڑھ کے اندر بی جے پی کے سابق جو میئر تھے، رہنما تھے، انہوں نے زبردستی مسلمان لڑکی کو اغوا کر کے ہندو لڑکے سے شادی کروائی ہے، اور یہ نہ صرف بھارت کی ایک ریاست میں واقعہ پیش آیا ہے بلکہ مختلف دیگر جگہوں میں بھی اسی طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بھارتی مسلمان لڑکیوں کو زبردستی اغوا کر کے ان کی زبردستی ہندو لڑکوں سے شادیاں کی جا رہی ہیں۔ اس میں ناظرین بھارتی مسلمانوں کو متحد ہونا ہوگا، اور جو ظلم کیا جا رہا ہے، جو ان کی نسل کشی کے حوالے سے مودی دہشت گرد کی بی جے پی کی آر ایس ایس کی جماعت جو اقدامات کر رہی ہے، ان کو روکنا ہوگا، ورنہ ایک کے بعد ایک مسلمان پر اسی طرح سے حملے اور سازشیں ہوتی رہیں گی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے انٹیلیجنس کے وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد دیگر مسلمان ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب، بحرین، عمان اور دیگر گلف کے ممالک پہلے تعلقات بنائیں گے، پھر رفتہ رفتہ دیگر ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ جبکہ ناظرین، پہلی مرتبہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد جو کمپنیاں ہیں انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ بھی کرنا شروع کر دیے ہیں، یہاں تک کہ جو ویب سائٹس تھیں اسرائیل کی جو بند تھیں متحدہ عرب امارات کے اندر، انہیں کھول دیا گیا ہے۔ اب اسرائیل کے اخبارات متحدہ عرب امارات کے اندر بک سکیں گے۔ اس کے
کے علاوہ جو ٹیلی فون کال تھی پہلے متحدہ عرب امارات سے اسرائیل نہیں کی جا سکتی تھی، اب اسے بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات کے شہریوں نے اسرائیل میں مکانات اور زمینیں اور ہوٹلز اور سیاحت کے لیے جو جگہ ہیں وہ خریدنا بھی شروع کر دی ہیں۔ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ یو اے ای سے اب باقاعدہ جو متحدہ عرب امارات کے شہری ہیں وہ اسرائیل جا سکیں گے اور اسرائیل کے یہودی بھی یو اے ای آ سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کا بحال ہونے کا مقصد یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اندر اسرائیل فوجی اڈے بنا کر پاکستان کی گوادر پورٹ کو، خلیج فارس کو اور آبنائے ہرمز پر نظریں قائم کیے ہوئے ہے۔ اس لیے پاکستان کو متحد ہونا ہوگا، پاکستان کو متنبع رہنا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کس طرح سے سازشیں کر کے گلف کے اندر اپنے اڈے مزید بڑھا رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کو وسعت دے رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور امارات کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایرانی صدر نے متحدہ امارات اور اسرائیل کے تعلقات پر شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہے اور خیانت ہے اور اس سے مشرق وسطیٰ کے اندر امن مزید خراب ہوگا۔ ایسے میں ناظرین کرام متحدہ عرب امارات نے جو ایران کے سفیر تھے ان کو طلب کیا ہے اور ان کے ساتھ شدید احتجاج کیا ہے کہ کیوں ایرانی صدر حسن روحانی نے یہ بیان دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام کچھ خبریں یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ایران اور عراق کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی اس موقع پر صدام حسین کے خلاف ایران کی جو خمینی حکومت تھی اس دور کی، انہوں نے اسرائیل سے اسلحہ بھی خریدا تھا اور اب بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور امارات کے تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے چند دن پہلے یو اے ای کے ہم منصب سے رابطہ بھی کیا تھا، مذاکرات بھی کیے تھے۔ تو ایسے میں بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ محض نورہ کشتی کے سوا کچھ نہیں ہے اور پس پردہ یہ سارے کے سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے لیبیا کے اندر باغی ہفتر کی مدد کے لیے کرائے کے جنگجوؤں کو بھیجا جا رہا ہے۔ ایک تازہ خبر کے مطابق 6 جہازوں میں جنگجوؤں کو بھر کر بشار الاسد نے اور روس نے لیبیا پہنچایا ہے اور یہ جنگجو جو کرائے کے ہیں یہ وہاں پر ترک فوج کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، لیکن ترکی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لیبیا کے اندر باغی ہفتر کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے، فوجیں مزید بڑھا دی گئی ہیں اور جو بشار الاسد یا پھر روس کے جو جنگجو ہیں کرائے کے ان کو شکست بھی مل رہی ہے، باغی ہفتر کو بھی شکست دی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام میں خبر کے مطابق بحر متوسط کے اندر ترک جہازوں نے ڈرلنگ بھی شروع کر دی ہے، وہاں پر گیس اور پیٹرول کے ذخائر کو تلاش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یونان، فرانس، ترکی کے خلاف اپنی فوجیں بھی بحر متوسط کے اندر اتار چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ ناظرین کرام یمن کے اندر پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی سازش کے خلاف ہے۔ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کے اتحاد کے ساتھ مل کر یمن کے جنوب کے جو علیحدگی پسند ہیں ان کی مدد کر رہا ہے اور یمن کی تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام وہاں کی عوام نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور یو اے ای سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سازشوں سے باز رہے اور یمن کو تقسیم نہ کرے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ مل کر اسرائیل کو وہاں لانا چاہتا ہے اور یمن پر اسرائیل کو قبضہ کروانا بھی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کی منتخب حکومت اور حوثیوں کے درمیان خطرناک جھڑپیں جاری ہیں جس میں دونوں اطراف سے درجنوں اہلکار مارے گئے ہیں اور سعودی عرب کے خلاف بھی حوثیوں نے بڑے ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں اور سعودی عرب کی بمباری یمن کے اندر جاری ہے اور پچھلے 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ لاکھوں یمنی اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں اور کسی کو واضح طور پر کامیابی بھی نہیں مل پائی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ یورپی ملک بیلاروس سے ہے۔ ناظرین کرام بیلاروس کے اندر ہزاروں افراد نے صدر کے خلاف دھاندلی پر مظاہرہ کیا ہے۔ گزشتہ دنوں انتخابات ہوئے تھے اور کافی عرصے سے صدارت کے عہدے پر فائز صدر کو دھاندلی زدہ قرار دے کر مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان کی حکومت کو جانا چاہیے اور ان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اپوزیشن نے بھی جو موجودہ صدر ہیں بیلاروس کے ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام روس جو بیلاروس سے متصل ہے اور اس کی سرحدیں داخل ہیں وہاں پر ساتھ ملتی ہیں، روس کی بھی مداخلت بیلاروس کے اندر سامنے آئی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یورپی ممالک روس اور چین کے خطرے سے بے حد پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے امریکہ اب یورپی ممالک کو سیکیورٹی دینے کے لیے اپنے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے ذریعے سے نئے معاہدے اور ایگریمنٹ بھی کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔